अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अजीम राइटर मोहम्मद रिजवान कय्यूम साहब का आपसे थोड़ा सा तारुफ कराते चलें। मोहम्मद रिजवान कय्यूम साहब जो 1964 में रावलपिंडी शहर के इलाके गवाल मंडी में पैदा हुए। मिडिल तालीम सरकारी स्कूल से और मैट्रिक प्राइवेट किया। अब तक आप 4 एमए मुकम्मल कर चुके हैं। स्कूल के जमाने में सन 1998 में ही आपने कहानियां लिखना शुरू कर दी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कॉलेज के दौर में ही एक अदबी सोसाइटी की बुनियाद डाली। उनका शुमार मुल्क के नामवर मुसन्निफीन में होता है। जवानी में अदबी महफिलों और मुशायरों में जाना शुरू कर दिया। मशहूर जमाना मुमताज शायर मरहूम अहमद नदीम कासमी साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम अदबी कहानियां लिखा करो। उन्होंने अपनी पहली कहानी रोजनामा जंग में जज्बा के उन्वान से लिखी, जो रावलपिंडी से शाये हुई। इसके अलावा कई अदबी रिसालों में उन्होंने आर्टिकल्स और सच्ची कहानियां लिखी। भारत में होने वाली इंटरनेशनल यूथ में शिरकत की। उन्हें भारत, नॉर्वे, इंग्लैंड की अदबी सोसाइटीज ने अदबी तहरीरी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। जी दोस्तों, अगर आप मोहम्मद रिजवान कय्यूम साहब के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। और अब आइए चलते हैं एक दिलचस्प कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है नसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना। जिंदगी हर रूप में इम्तिहान है। बाज औकात ये आजमाइशें इतनी तल्ख होती हैं कि इंसान अपनी बदनसीबी का मातम करते हुए मौत को जिंदगी पर तरजीह देने लगता है, ये सोचे बगैर कि हर रात के बाद दिन का उजाला फैलने वाला है। हालात के मारे उस औरत का नुहार जिसे हर पल अपनी किस्मत से शिकवा था। ये सन 1899 के अवाइल की बात है कि मैं अपने शहर के एक अखबार के अदबी सफ़े के लिए लोगों की आप बीतियां लिखा करता था। एक दिन मैं हस्बे मामूल इस अखबार के दफ्तर में अपनी एक तहरीर का मसवदा उस सफ़े के इंचार्ज के पास लेकर पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि यार रिजवान, एक फकीरनी यहाँ आई थी और उसने तुम्हारे लिए ये पैगाम दिया है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। मैंने हैरत से पूछा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? उसने जवाबन नफी में कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो तुमसे क्यों मिलना चाह रही है। उसने अपने लबों से इतना कहा और टेबल की दराज से एक छोटी सी चिट निकाल कर मेरे हाथों में दे दी। उसे मैंने खोल कर देखा तो एक खूबसूरत तहरीर में लिखा था कि मैं करीब मर्ग हूँ। खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी से लिपटी एक इबरतनाक सच्ची कहानी सुन लो। ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं पौड़ियों वाले पुल से ऊपर से नीचे आती हुई तीसरी सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगती हूँ। एक बदनसीब राहत बेगम। मैंने उस चिट को अपनी जेब में डाला और दिल में फैसला किया कि मैं किसी दिन वक्त मिलने पर उस बुढ़िया के पास जाऊंगा, लेकिन मैं किसी वजह से वहां चंद रोज तक ना जा पाया। चंद रोज बाद अखबार के एडिटर का खसूसी तौर पर मुझे ये फोन मौसूल हुआ कि वो मफलूक हाल बुढ़िया फिर दफ्तर आई थी। वो मुसलसल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं बहरहाल उस दिन खसूसी तौर पर फकीरों के बड़े मस्कन पौड़ियों वाला पुल पहुंचा। वहां ताहद निगाह फकीर ही फकीर सीढ़ियों पर बैठे हुए अपनी मखसूस आवाजें निकालते हुए भीख मांग रहे थे। मेरी नजर पुल की जानिब ऊपर से आती हुई तीसरी सीढ़ी पर बैठी एक ऐसी बुढ़िया फकीरनी पर पड़ी जो कि बड़ी खामोशी से बैठी हुई थी। उसके सामने दीगर फकीरों के मुकाबले में बहुत कम भीख के सिक्के पड़े हुए थे। मैं इरादतन उसके करीब बैठ गया। उसने मुझे बागौर देखना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं अपना तारुफ करवाता, उसने खुद ही मुझे पहचानते हुए कहा, तुम फलां अखबार में सच्ची आप बीतियां लिखने वाले राइटर रिजवान तो नहीं हो? मैंने उसे कहा, हाँ अम्मा जी, आपने सही पहचाना। वो मुझे देखकर तशक्कुराना तौर पर मुस्कुराई, फिर अपनी जगह से लरसते हुए उठी और मुझे कहने लगी कि बेटा, मैं जो तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ उसके लिए ये जगह कतई नामुनासिब है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने डेरे पर लेकर जाती हूँ। वो मुझे थोड़ी देर बाद एक ऐसी जगह ले गई जहां उसकी छोटी सी कुटिया थी जिसमें सिर्फ काठ की चारपाइयां पड़ी हुई थीं। माफ करना बेटा, तुम भी अपने दिल में क्या सोच रहे होगे कि कैसी बदबूदार कब्र नुमा रिहाइश में आ गए।
اگر تمہارا زیادہ دل گھبرا رہا ہو یا زیادہ پریشان ہو تو باہر کھلی فضا میں بیٹھ۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چند لمحوں کی تو بات ہے۔ آپ مجھے بس اپنی ذات سے لپٹی کہانی کے چیدہ چیدہ خود و خال سنا دیں، میں اسے ترتیب دے کر سیٹ کر دوں گا۔ نہیں بیٹا، تمہیں اپنی کہانی مکمل سناؤں گی، بلکہ بیٹا میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی اور دکھلاؤں گی بھی۔ معاف کرنا، یہ دکھلاؤں گی بھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ تمہیں لوگ اکثر اپنی زبانی آپ بیتی سناتے ہوں گے، لیکن میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گی۔ اس میں تمہیں کچھ ایسی تحریریں، تصویری ثبوت دکھلاؤں گی جو کہ میری آپ بیتی کی صداقت کی تصدیق کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے کاٹھ کی چارپائی پر بٹھا دیا۔ اس نے ایک چارپائی کے نیچے سے ایک چھوٹا سا زنگ آلود ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر سے اس نے ایک پرانے اخبار میں لپٹے ہوئے چند کاغذات نکالے، میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا اسے کھولو۔ میں نے کاغذات کو بڑے تجسس سے اپنے ہاتھوں سے کھولا تو اس میں چند تصاویر، کسی مکان کی رجسٹری اور اسٹام وغیرہ تھے۔ سچی بات ہے، مجھے تو اسٹام اور رجسٹری کی عدالتی پیچیدہ تحریریں تو سمجھ نہ آئیں۔ اس بڑھیا کی جانب سے جو تصویر دی گئی تھی ان میں ایک سوبر فیملی نظر آ رہی تھی۔ میاں بیوی کے آگے دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یہ دونوں لڑکیاں شکل و صورت سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، مگر یہ ماڈرن سی لگ رہی تھیں، جبکہ دوسری تصویر میں ان میں سے ایک لڑکی ایک خوبصورت لڑکے کے ساتھ دلہن بنی کھڑی تھی۔ میں نے ان دونوں تصویروں کو باغور دیکھا تو میرا شعور فوراً یہ پہچان گیا کہ یہ جوان لڑکی تو میرے سامنے کھڑی ہے، آج کی بڑھیا فقیرنی ہے۔ میری ایک نگاہ ان تصویروں پر پڑی تھی تو دوسری بڑھیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ شاید میرے ذہن میں آئے تجسس کو بھانپ گئی، اس لیے اس نے سوچوں پر ارتعاش دیتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ یہ میری شادی کے چند روز بعد کھینچی ہوئی تصویر ہے، میرے شوہر کے ساتھ ہے۔ جی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بظاہر تو تصویر میں کسی کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی لگ رہی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تم شاید مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تقدیر کے بہاؤ میں بہتی ہوئی اس گرداب میں کیسے گر پڑی۔ انہوں نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے کہا، ہم تقسیم ہند سے پہلے موجودہ بھارت کے شہر مدراس کے ایک گنجان آباد محلہ کشن نگر میں رہا کرتے تھے۔ ہم جس 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے اس میں ہمارے چچا کی فیملی بھی رہتی تھی۔ ہمارا خاندان 4 افراد پر مشتمل تھا، ابو امی کے علاوہ ہم 2 بہنیں تھیں، میں بڑی جبکہ انم چھوٹی تھی، جبکہ ہمارے چچا کی فیملی 5 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، گلناز بڑی، افروز چھوٹی تھی، جبکہ ان کا بڑا بیٹا عبیر تھا۔ یہاں یہ بتلانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے دادا کے شہر کے مین بازار میں کریانے کی بڑی سی دکان تھی جو کہ اس زمانے میں خوب چلا کرتی تھی۔ میرے دادا کی یہ خواہش تھی کہ ان کے دونوں بیٹے ان کا یہ کاروبار سنبھالیں۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی دکان پر اپنی مدد کے لیے رکھ لیا، یعنی میرے ابا اختر اور چچا حمید کو۔ ابا تو دادا کے ساتھ ان کی مدد کے لیے دکان پر ٹکے رہے، جبکہ چچا حمید نے دادا کو کہا کہ وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر ابا اور دادا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تو پڑھ لکھ کر بڑا بیرسٹر بن جائے۔ انہوں نے کسی کی بات نہ مانی، انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ دلی طور پر در حقیقت ابا بھی یہی چاہتے تھے کہ چچا دادا کے کاروباری معاملات سے دور رہیں اور مستقبل میں وہ دادا کی وفات کے بعد ان کے کاروبار کے مالک بنے رہیں۔ دادا نے اپنی زندگی میں چچا کا اپنی دکان سے ایک مخصوص خرچہ باندھ دیا تھا۔ جب دادا مرنے لگے تو انہوں نے نصف دکان اور مکان ان کے نام کر دیا تھا۔ وقت یوں ہی اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ ابا اور چچا کی شادیاں ہو گئی تھیں، ادھر دادا دادی انتقال کر گئے، دونوں جانب اولادیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ادھر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ہمارے خاندان نیچے رہتے ہوئے چچا کے خاندان سے دلی طور پر حسد کیا کرتے تھے۔ حسد کی وجوہات یہ تھی کہ اگرچہ کاروباری ہونے کے ناطے ہمارا خاندان زیادہ خوشحال تھا، جبکہ پڑھائی کے معاملہ میں چچا نہ صرف بازاد خود پڑھے لکھے تھے بلکہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی پڑھایا تھا۔ عبیر اس زمانے میں میٹرک میں تھا، جبکہ ان کی بڑی بیٹی گلناز یعنی میں
کزن بھی میٹرک میں تھی، جبکہ چھوٹی افروز بھی میٹرک پاس تھی۔ اس کے مقابلے میں ہم دونوں بہنوں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ابا امی کی سوچ بہت محدود تھی۔ یہی نہیں، چچا کی دونوں بیٹیوں کا ناک نقشہ بھی ہم سے کئی گنا حسین تھا، جبکہ ہماری صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی واجبی سی تھی۔ چچا ایک سرکاری محکمے میں کلرک کیا کرتے تھے، ان کی تنخواہ بہت محدود تھی، اور جو ابا جی انہیں ماہانہ تھوڑا سا خرچہ دے دیا کرتے تھے، اس سے وہ اپنا وقت سفید پوشی سے گزار رہے تھے۔ ہم ان لوگوں کو اپنی رعونت امارت کی وجہ سے منہ نہ لگاتے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں ہمارے بڑوں نے یہ چیز ان کے بارے میں ڈال دی تھی کہ چچا حمید کی تمام فیملی ہم سے مالی اسٹیٹس لحاظ سے کم تر ہے۔ صرف ابو کبھی کبھار چچا سے بے دلی سے ملا کرتے تھے۔ ابیر میٹرک پاس کرنے کے بعد ایک سرکاری محکمے میں ملازمت کرنے لگا تھا۔ وہ شکل و صورت سے ایک مناسب لڑکا تھا، لیکن ہمارے ذہن ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ ہم دونوں بہنیں تو اپنے آپ کو کسی کوکاب کی مخلوق سمجھا کرتی تھی۔ ایک آدھ دفعہ چچا حمید نے دبے الفاظ میں ابا سے ابیر کے واسطے میرا سوال ڈالا تو ابا نے انکار کر دیا تھا۔ چند دن بعد ابیر کی شادی بڑی شان و شوکت سے پڑوس کے کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی۔ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی، یوں سمجھو کہ اسے ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ ہمارے خاندان کو یہ امید نہ تھی کہ ابیر کی شادی اتنے کھاتے پیتے خاندان میں خوبصورت لڑکی سے ہو جائے گی۔ ابیر سے میری شادی کا انکار تو خیر ہماری جانب سے تھا، لیکن جب اس کی شادی خلاف توقع اچھی جگہ ہوئی تو ہم سب فیملی والوں کو ہلکا سا دھچکا ضرور لگا تھا۔ اس کے بعد ہمارے بھی رشتے آئے، لیکن ابا اور اماں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے ہر کسی میں نوک میخ نکالی، جبکہ چچا کی دونوں بیٹیوں کے رشتے آ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم دونوں بہنوں کے رشتے آنا بند ہو گئے۔ اماں اور ابا کو ہماری جانب سے پہلی بار اس امر پر سنجیدگی سے فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے ہمارے محلے کی رشتہ کروانے والی خالہ سے کہا کہ ہم دونوں کے لیے ہماری بلند سوچوں کے مطابق کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کے رشتے تلاش کریں۔ اسی دوران یہ ہوا کہ چچا کی چھوٹی بیٹی افروز کا رشتہ بھی بڑی مناسب جگہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ابا نے ایک ایسی مشہور رشتہ کرنے والی بڑھیا سے بات کی جو کہ اس زمانے میں رشتہ کروانے کے 500 لیا کرتی تھی۔ اسے ابا نے کہا کہ میں تجھے 1000 روپے دوں گا، بس تو میری بیٹیوں کے لیے اچھے گھرانے کے لڑکے ڈھونڈ۔ اسے ابا کچھ رقم ایڈوانس بھی دے دی تھی۔ ایک دن اس بڑھیا نے ابا کو خوشخبری سنائی کہ اس نے ایک مالدار گھرانے میں بڑی یا چھوٹی بہن سے کسی ایک کے لیے رشتے کی بات چلائی ہے، بلکہ اس نے صاف صاف بتلایا کہ اس نے ہمارے رشتے کی بات چلائی ہے۔ سمجھو کہ اس خاندان کی سربراہ بڑھیا کو ہماری بے بہا تعریفیں کر کے انہیں پھنسایا ہے۔ ریحان کے بارے میں اس نے یہ بتلایا تھا کہ وہ ایک وجیح صورت اور کم عمر ہے، اس کا ایک بھائی اور بھی ہے، جبکہ نند و نند کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اس نے اماں ابا کو تاکید کی کہ جب رشتہ دیکھنے ریحان کے ماں باپ آئیں تو اپنی دونوں لڑکیوں کو خوبصورت کپڑے پہنا کر بنا سنوار کر رکھنا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو واقعی ہم دونوں بہنوں نے آخری حد تک خود کو سنوارا اور در و بام کو سجایا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے ریحان اپنے ماں باپ کے ساتھ بازات خود بھی آیا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں عام طور پر لڑکی والوں کے گھر اس کی ماں بہن وغیرہ ہی دیکھنے آتی تھیں۔ لڑکے کا آنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ جب ہمارے گھر اپنے والدین کے ساتھ آیا تو اس کا قد اور مردانہ وجاہت کو دیکھ کر بس مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا ہی نہیں بلکہ میرے خاندان والوں کا آئیڈیل ہو۔ ریحان تو خاموش شرمیلے انداز میں بت بنا بیٹھا رہا، لیکن اس کی ماں جہاں دیدہ تیز سی عورت لگ رہی تھی، وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کے ہمارے در و بام کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کرید کر میری اماں سے باتیں پوچھتی جا رہی تھی، جبکہ ریحان بڑی کم گوئی والے انداز میں ابا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ ارے ذرا بچوں کو تو بلاؤ۔ ہماری اماں نے ہم دونوں کو اپنے پاس بلا کر سمجھایا کہ تہذیب اور مؤدبانہ طریقے سے ان لوگوں کے سامنے آنا۔ نیز اماں نے ہمیں یہ بھی تاکید کی تھی کہ تم نے آج اگر ان بوڑھے بڑھیا کو شیشے میں اتار لیا تو سمجھو تم دونوں میں سے کسی ایک کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ ہم دونوں بہنیں اماں کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ان کے سامنے آئیں۔ ریحان کی
ماں نے دونوں بہنوں کو اپنے سامنے بٹھا کر مختلف سوالات کیے۔ سینہ پرونا کھانا وغیرہ پکا لیتی ہو؟ تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سچی بات ہے کہ ہم دونوں بہنوں کو نہ تو سینہ پرونا آتا تھا اور نہ ہی ہم نے عمارت کے ناز نخروں کے سبب کبھی باورچی خانے کا رخ کیا تھا۔ یہ سب کچھ ہمارے گھر والوں میں آنے والی نوکرانی کیا کرتی تھی۔ میری اماں نے بڑھا چڑھا کر ہمارے خوبیاں ان کے سامنے بیان کی۔ ریحان کی اماں نے کہا کہ دیکھو بھئی، تمہاری دونوں لڑکیاں مجھے مناسب لگی ہیں، لیکن میں نے تو فی الحال اپنے بڑے لڑکے کی شادی کرنی ہے، لہٰذا ظاہری بات ہے کہ تمہاری دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک لڑکی کو میں اپنی بہو بناؤں گی۔ اس کے منہ سے یہ مثبت الفاظ نکلے تو یقیناً میری طرح ابا اماں کا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریحان کی ماں نے کہا کہ بے شک تمہاری دونوں لڑکیاں بظاہر سگھڑ گھر ہستی کو سمجھنے والی ہیں، لیکن تم نے میری طرف سے ہاں کو فائنل میں اتنا کہوں گی کہ واقعی آپ لوگ ہمیں پسند آئے۔ وہ لوگ جب نچلی منزل سے اتر کر گلی میں جانے لگے تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ریحان کی ماں نچلی منزل میں چچا کے گھر کے دروازے پر اچانک رک گئی۔ اس نے اپنے پیچھے آئے ابا سے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ ابا نے کہا جی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا ان کے کتنے بچے ہیں؟ ابا نے کہا 3 ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی؟ جی وہ ہیں۔ اچھا تو ان کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ابا نے چبے چبے الفاظ میں کہا جی ایک کی تو بات پکی ہو گئی ہے، دوسری کا مجھے پتا نہیں ہے۔ آپ اچھے تایا ہیں جن کی اپنی بھتیجوں کے بارے میں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کہیں بات پکی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ لڑکے کے باپ نے ابا کو طنزیہ جملہ کہا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ اتفاق سے عین اپنے گھر کے دروازے پر چچا حمید سامنے نکل آئے۔ انہوں نے مہمانوں کو دیکھ کر سلام کیا تو جواباً رشتہ دیکھنے والے سارے مہمان رک گئے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ابا نے دل پر جبر کرتے ہوئے چچا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ ریحان کے بوڑھے باپ نے ان سے پوچھا۔ جی فلاں دفتر میں کلرک ہوں۔ ارے یار میرا بھائی بھی وہاں کام کرتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ صغیر حسین۔ اوہو وہ تو ہمارے افسر ہیں، بلکہ وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ آپ میرے غریب خانہ میں آئیں، کوئی چائے پانی؟ ابا نے چچا کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ مروت میں چپ رہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ اتنی محبت سے چائے پلا رہے ہیں، آؤ بیگم، حمید صاحب تو اپنے جاننے والے نکال آئے ہیں، بھئی ہم ان کے خلوص کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ وہ لوگ دیر تک چچا حمید کے گھر رہے۔ ریحان کی ماں نے گلناز کو اس زمانے میں 100 روپے دیے۔ چند روز بعد رشتہ کرنے والی بڑھیا نے ہمیں یہ خلاف توقع دلخراش خبر سنائی کہ ریحان کی والدہ نے چچا کی بڑی بیٹی گلناز کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ریحان کی ماں بوڑھا باپ کھا کر تو ہمارے گھر گئے، لیکن پسند کریں حمید کی بیٹی کو؟ یہ خبر سن کر میں حسد کے مارے سکتہ میں آ گیا۔ ابا اور اماں کے چہرے پر مایوسی کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ ایک دن چچا چچی بڑے خوشی کے عالم میں ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا ریحان کی ماں نے اپنے بیٹے سے شادی کے لیے بیٹی گلناز کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی روٹی میں کر دوں۔ ان کی یہ بات سن کر ہم سب کے دلوں پر دھموکا ہو۔ ابا امی نے انہیں مرے دل سے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد دی۔ باتوں باتوں میں چچا نے ابا کو کہا انہیں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے سردست کم از کم 10,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، لیکن وہ ان سے دادا کی دکان کا نصف حصہ مانگنے لگے، حالانکہ ابا کے پاس اس زمانے میں اچھی خاصی رقم جمع کی ہوئی تھی۔ انہوں نے حسد کے مارے چچا کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ فی الحال تو ان کے پاس رقم موجود نہیں، لیکن وہ کسی سے کہہ کر اس خطیر رقم کا بندوبست کروا دیں گے۔ ادھر ریحان کی ماں اور باپ بار بار چچا کے گھر مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ ان کے گھروں میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چچا کی دونوں بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہونے کے بعد ہم دونوں بہنیں لوگوں کی زبانوں میں تانا تشنا کا مرکز بن کر رہ گئی تھیں۔ وہاں ہر کوئی ہم سے یہ سوال کر رہا تھا کیا بات ہے، تم دونوں کے رشتہ کہیں سے نہیں آ رہے، حالانکہ تم لوگوں کی مالی پوزیشن تو چچا سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن میں اپنے محلے میں ایک سہیلی رخشندہ کے پاس پہنچی جو مجھ سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑی تھی۔
وہ بھی رشتہ کے معاملے میں بہت بد نصیب تھی۔ اس کی عمر کی حیثیت اب محلے میں پھپے کٹنی کی سی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ گلناز نے تمہارے منہ میں آیا ہوا سونے کا انڈا چھین لیا ہے، تم دیکھنا وہ ساری زندگی عیاشی کرے گی، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ ارے وہ رشتہ تو تمہاری دہلیز پر آیا تھا جسے چچا حمید نے طریقے سے اچک لیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اب یہ ممکن نہیں۔ تو کہے تو میں پاگل تیری ہاری ہوئی بازی جتوا دوں۔ وہ کیسے؟ اچھا یہ بتلا کہ اگر میں تیرا آئیڈیل تجھے واپس دلوا دوں تو مجھے